मैं वो नाचीज जर्नलिस्ट हूँ जिसने परसों आपको खबर दी थी और कहा था कि मेरे लिए अनबिलीवेबल है जो खबर मुझ तक पहुंची है। मुझे इस पर यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा था कि डॉलर माफिया, चीनी माफिया, आटा माफिया और दीगर स्मगलरों के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है और चंद घंटों में ही ये होगा। कल का सारा दिन आपने ये होते हुए देखा। मैं दावे से ये बात कह सकता हूं कि हूं तो मैं मामूली जर्नलिस्ट और बीमार, लेकिन जो बड़े बड़े जुगादरी यूट्यूबर और व्लॉगर और एंकर जिन्हें आप रोज सब्सक्राइब करते हैं, जिनके आप व्लॉग्स सुनते हैं, उनके पास, किसी के पास ये खबर नहीं थी। मेरे पास थी। मैं कोई एस्टेब्लिशमेंट का बंदा नहीं हूं। आज एक एस्टेब्लिशमेंट के बंदे की कहानी आपके सामने रखनी है कि उसने क्या किया। मेरी खबर, दूसरी खबर की तस्दीक की। मैंने उसी व्लॉग में, परसों वाले अपने व्लॉग में कहा था कि 65 साल से बड़ी उम्र के जितने सियासतदान हैं, इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, अख्तर मैंगन, इस टाइप के जितने भी बड़ी एज के सियासतदान हैं, इन पर बैन होने जा रहा है। मैं फिर कहता हूं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा नहीं हूं। मैं बेरोजगार जर्नलिस्ट, बीमार जर्नलिस्ट हूं। वो एस्टेब्लिशमेंट के पास जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से खबरें लेके आते हैं। मैं या मेरे जैसे जर्नलिस्ट अपनी आंख से देखते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। मेरी खबर की एस्टेब्लिशमेंट के इस बंदे फैसल वाडा ने कल तस्दीक की जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बैठकर। उसने चाबियों का एक गुच्छा लहराया जिसपे पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के, एएनपी समेत, एमकेएम समेत, दीगर जमातों के, जमात इस्लामी समेत फ्लैग्स थे। उस रिंग में झंडे थे और कहा था ये बैन है। ये 18 सियासतदान इस मुल्क के बैन हैं। मैंने परसों कहा, फैसल वाडा ने कल कहा, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने कैपिटल टॉक उठा के देख ले। क्यों मैंने कहा था? मेरे पास ये खबर कहां से थी? फैसल वाडा ने ये ऐलान कैसे किया? अरबों खरबों रुपए की चीनी, डॉलर्स और दीगर माल, स्मगल शुदा माल, स्मगल होने वाला माल, किस तरह से, कितनी चेक पोस्टें बनाकर उसे रोका गया चंद घंटों में। ये सब कुछ बताना है कौन कौन सा सियासतदान हमारे मुल्क का अब आपको टीवी स्क्रीनों पे नजर नहीं आएगा। जिस तरह से इमरान खान को नजर नहीं आने दिया जा रहा, जिस तरह से उसका नाम बैन है, कौन कौन से बड़े सियासतदान बैन हो रहे हैं, उनको हमेशा हमेशा के लिए सियासत से आउट किया जा रहा है। आज के व्लॉग में ये सब आपके लिए बड़ा अहम होगा। जरूर देखिए और आइए मेरे साथ। किस्सा कुछ यूं है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, या डायरेक्ट कह लें, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने यह फैसला किया है कि हमें आईएमएफ का गुलाम किसने बनाया, हमारी सियासत को घोड़ों की सियासत किसने बनाया, लोटों की सियासत किसने बनाया, पार्लियामेंट की मौजूदगी में हमारे गरीब आवाम पे कहर कैसे टूटा, रोटी का नवाला कैसे छिन गया, स्मगलर्स कहां से इतने पैदा हो गए जो डॉलर को 350 की तरफ ले गए। हराम आया है ना डॉलर, इस पे अभी बात करते हैं। कौन है जो अवामी नुमाइंदा है और कौन है जो अवामी नुमाइंदा नहीं है।
یہ سارے نہیں ہیں، نہ عمران خان، نہ نواز شریف، نہ آصف علی زرداری، نہ ان کے ایم این ایز، نہ ان کے ایم پی ایز. یہ سارے تو جاگیردار ہیں، یہ سارے تو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، یہ سارے تو بڑے بڑے بزنس مین اور صنعت کار ہیں. یہ غریب عوام کے نمائندے بھلا کیسے ہوئے؟ بار بار آئے، بار بار جرنیل انہیں لے کے آئے، جرنیلوں نے ان کی پشت پناہی کی. ان جرنیلوں پر بھی جانا ہے. یہ میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، ان جرنیلوں پر بھی جاتا ہوا سب کچھ نظر آ رہا ہے، جس نے عمران خان کو، جنہوں نے عمران خان کو بنایا، جنہوں نے گودی میں کھلایا نواز شریف کو، اور جن کی پشت پناہی رہی ہمیشہ ایم کیو ایم جیسی جماعتوں کو، جماعت اسلامی جیسی جماعتوں کو اور دیگر جماعتوں کو. یہ سارے کے سارے آئی ایم ایف کو ہمیں پھینٹ چڑھا گئے. یہ سارے کے سارے ہمیں غربت، مہنگائی، بے روزگاری کی چکی میں پیس کے چلے گئے. یہ ان کے پالے ہوئے بیوروکریٹس. ہماری کنٹری فیل کیوں ہوئی، پاکستان فیل کیوں ہوا؟ انہی کی وجہ سے. یہی ان کے جج، ان کو لانے والے جرنیل، یہ خود سیاستدان، اور آگے اپنی من پسند ان کی بیوروکریسی تباہ کر گئے. خود موجیں کی، خود عیش کی، خود سوئس بینک بھرے، خود جاگیریں خریدیں، خود جزیرے خریدے، اور غریب کے لیے چائے کی پیالی بھی مشکل کر دی. غریب کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا. اس کے گھر میں 2 وقت کی روٹی پکنا ختم ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، چولہے ٹھنڈے ہو گئے. یہ جاتی جاتی یہ جو ہے نا اپنا مریم اورنگزیب، میں کچھ اور کہنے لگا تھا، خیر وہ ہماری صحافی برادری اس کا نام لیتی ہے، نہیں مجھے نہیں لینا چاہیے، ایسے ہی کہتے ہیں مریم اورنگزیب، اور اس کا شہباز شریف. یہ بھلا کیا کارنامہ کر کے گئے؟ طریقے سے بات آگے بڑھاتے ہیں. یہ کارنامہ یہ کر کے گئے ہیں کہ 10 ارب روپے کے اشتہارات، سرکاری اشتہارات، اپنے من پسند ٹی وی چینلز، اخبارات، یوٹیوبر، ڈیجیٹل چینلز اور ڈیجیٹل اخبارات کو دے کے گئے، ویب سائٹس کو دے کے گئے. اخبارات کی حالت آپ کو پتا ہے نا، کئی مہینے سیلریز نہیں ملتی وہاں عام جرنلسٹ کو، عام ورکر کو. یہ ان کی نوابیاں کر گئے. چینلز کا بھی یہی حال ہے. ہاں جی، ہم نے مشروط کر دیا ہے سیلری کے ساتھ اشتہار کو. جھوٹ مارتے، جھوٹ بولتے، ہمیشہ جھوٹ بولا. 1 ارب روپیہ یہ شہباز شریف کی 16 مہینے کی حکومت جاتے جاتے بیڑا غرق ہو ان سیاستدانوں کا، جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. پن کے لیے ہم نے پیسے، بھیک مانگ کے لیے ہم نے ایڑیاں رگڑ کے، ناک کی لکیریں نکال کے آئی ایم ایف سے 1 ارب روپیہ پی ٹی ایم کی ساری جماعتوں کے تمام ایم این ایز کو، پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کو جاتا جاتا شہباز شریف پکڑا کے گیا کہ یہ لے لو آئندہ آپ کے الیکشن کا خرچہ. میں الزام نہیں لگا رہا یہ والا 1 ارب روپیہ دینے والا. انہی کی اپنی ایم پی اے نجم سیٹھی کی وائف، وہ جس کا بیٹا علی سیٹھی، جس نے وہ جو ہم جنس پرست ہے اور جس نے ایک لڑکے کے ساتھ شادی کی ہے، اس کی ماں، ان کی ایم پی اے جگنو محسن، اس نے یہ کہا ہے. سوشل میڈیا اٹھا لیں، ڈیجیٹل میڈیا اٹھا لیں، گوگل کر لیں، ابھی آپ کو وہ کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ شہباز شریف کی حکومت جاتی جاتی 1 ارب روپیہ ان نااہل اور ناخلف ایم این اے اور اپنے ہواریوں کو دے کے گئے کہ یہ لے لو خرچہ اگلے الیکشن کا. جو مانگ کے، بھیک مانگ کے پیسے لیے تھے ایم پی اے آئی ایم ایف سے. ہمارے روگ کوئی چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں. 21 چیک پوسٹیں بنائی ہیں ہم نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حکم پر. پاک فوج نے اور دوسری ایجنسیز نے صرف کے
کہ یہاں سے اسمگلنگ روکنی ہے. آپ کو پتا ہے ملک بوستان نے کہا تھا کہ $2 ارب، چھوٹی سی رقم نہیں یار، $2 ارب ہر مہینے افغانستان اسمگل ہو رہے ہیں پاکستان سے. اس رقم کو روک لو، ڈالر نیچے آ جائے گا، 200 کا ہو جائے گا، 200 سے بھی نیچے آ جائے گا. ابھی 21 پوسٹیں بنائی ہیں، ڈالر کہاں ہے؟ آپ کیسے دھڑام نیچے آیا، 25 روپے نیچے ہو گیا. اوپن مارکیٹ بھی نیچے آئی اور انٹر بینک میں بھی. ابھی تو 2100 پوسٹیں بننی ہیں پورے ملک میں، یہ 150 پہ آئے گا اگر اسی طرح سے کام ہوتا رہا. بجلی چور کون ہے؟ یہی سیاستدان، یہی وڈیرے، یہی جاگیردار، یہی صنعت کار، جنہوں نے فری ایک بندہ ہی خریدنا ہے نا واپڈا کا اہلکار، اور فری جلاؤ لاکھوں کی بتی. پکڑے جا رہے ہیں. آپریشن گرینڈ آپریشن ان کے خلاف شروع ہو گیا ہے. اور یاد رکھیے صبح اذانوں کے وقت اب تاجر اٹھے گا، نماز پڑھے گا، دکان کھولے گا، شام مغرب کے وقت بند کرے گا. صرف بجلی نہیں، اکانومی سیدھی ہو جائے گی. پورا یورپ ایسے کر رہا ہے، صبح اٹھتا ہے، شام 5 بجے اپنی مارکیٹیں بند کر کے گھر چلا جاتا ہے. یہ شام 5 بجے آ کے دکانیں کھولتے ہیں، ساری رات بیٹھے رہتے ہیں. گماشتہ ہو گیا ہمارا پورے کا پورا سسٹم. عیاشیاں، ڈبل ریٹس، ٹرپل ریٹس. ہمارا سونے جیسا فروٹ سارے کا سارا ایکسپورٹ کے نام پر سمگل ہوتا ہے. ہمیں کھانے کے لیے جو بیمار فروٹ ہے وہ رہ جاتا ہے پاکستان میں، وہ بھی اتنا مہنگا. روکنا ہے اسے بھی، فروٹ کو روکنا ہے، ہر جنس کو روکنا ہے. ادھر سے ہم گندم کی کٹائی کرتے، ادھر سے پتہ ہی نہیں چلتا گندم گئی کہاں. ادھر کریشنگ شروع کرتی ہیں شوگر ملیں چینی بنانے کی، نئی چینی آ گئی، نئی چینی آ گئی، اور اگلے دن پتہ چلتا ہے ساری ایکسپورٹ. پھر کرو امپورٹ، پھر ہوگی مہنگی، پھر کرو ذلیل عوام کو. یہ ساری ضلالتیں کرتا کون رہا؟ شوگر ملیں کن کی ہیں؟ انہی سیاستدانوں کی. ان کو بین کرنا ہے. ان کی شکلیں ٹی وی چینلز پر نظر نہیں آئیں گی. اگر میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر اپنے ارادے سے بھاگ نہ گئے، جو بھاگنے والے نظر نہیں آ رہے، اگر اپنے ارادے پہ یہ قائم رہے اور یہ بڑے بڑے گرگے 18 سیاستدان پنجرے میں بند ہو گئے، کہیں تقریریں کرتا ہے، بازو حلال آ کے باتیں کرتا، کوئی ان میں سے گرگا بزرگ بابا نظر نہیں آئے گا نا، سیاست خود ہی سیدھی ہو جائے گی. جو الیکشن کی ٹار کر رہے ہیں نا، یاد رکھ لیں، پکی بات اپنے پلے باندھ لیں، 2025 سے پہلے کوئی الیکشن کا نام ہی نہیں لے گا. کہتے رہو الیکشن کراؤ، نہیں ہوں گے، نہیں ملیں گے آپ کو الیکشن. انہوں نے یہ جو ایک مجبوری ظاہر کر رہے ہیں نا کہ سینٹ آدھا خالی ہو جائے گا، بھائی ملک سارا خالی ہو گیا ہے، یہاں سے نوجوان بھاگ گیا ہے. سینٹ کو انہوں نے سر پہ مارنا ہے. آئین، قانون، عدالتیں، پارلیمنٹ، آپ کے ادارے جب سارے کے سارے، وہ عدالتوں کے باہر ٹرک کھڑے کرنے والی بات وہ فواد چودھری کی کہ یہ جو جج نقوی ہے، مزار علی نقوی، اس کے عدالت کے سامنے ٹرک کھڑا کر دو اور کروا لو مرضی کا فیصلہ. یہ شوگر ملوں کے مالکان، ایک ہی جج انہوں نے چنا ہوا تھا، اپنے سارے کیسز اس کے دروازے پہ لے کے جاتے تھے، اس کی عدالت میں لے کے جاتے تھے، کسی اور جج کے پاس کیس لگنے ہی نہیں دیتے تھے. اتنے طاقتور تھے، کتنے ٹرک کھڑے کیے ہوں گے. یہ ٹرکوں کی گیم ختم. اگر یہ ارادے پہ قائم رہے تو، بار بار میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے، ارادہ بڑا پکا ہے، پھر بھی بھاگ نہ جائے بھائی. اگر قائم رہے
تو آپ دیکھیں گے کہ غریب پھر سے چائے پیے گا، غریب کا بچہ پھر سے اسکول جائے گا، غریب خودکشی اور خودسوزی نہیں کرے گا، ہر چیز سستی ہوگی، ہر چیز شام 5 بجے تک، 7 بجے تک، مغرب کی اذان تک آپ کو ملے گی، اس کے بعد نہیں۔ دکانیں بند ہوں گی، مارکیٹیں بند ہوں گی اور پوری طرح سے بند ہوں گی۔ رینجرز کی انہوں نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ یہ جو مارکیٹیں ہیں نا، ایس سویلین نے کچھ نہیں کرنا، ذرا آپ چڑھو، ڈالر سستا ہوگا، یہ بین ہوں گے یہ سیاستدان۔ ان کی نئی پود سیاست کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم۔ 25 کے بعد آ جائے مریم نواز شریف، 25 کے بعد آ جائے بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو، اس سے پہلے کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بین ہے، یہ مکمل بین ہے۔ ان کی شکلیں آپ کو ٹی وی چینلز پہ نظر نہیں آئیں گی۔ ان 18 بزرگ سیاستدانوں نے جنہوں نے چھانگے مانگے لگائے یار، جنہوں نے مری کے ہوٹلوں میں لوٹے بنائے یار اور لوٹے خریدے، اور جنہوں نے ہمارے ملک کا ستیہ ناش اس طرح سے کیا کہ ووٹ لیے جا کے 200 گاؤں سے، ایک ایم این اے نے، ایک جاگیردار نے پرت کے نہیں دیکھا، واپس مڑ کے نہیں دیکھا ان 200 گاؤں کی طرف، عیاشی کی اسلام آباد میں بیٹھ کر، عیاشی کی وزیر بن کر، عیاشی کی غیر ملکی دورے کر کے، عیاشی کی سوئس بینکوں میں پیسے رکھ کے، اپنی اولادوں کو باہر بھیج کے۔ یہ سلسلہ اب بند، ایک بڑا انقلاب ہے جسے کہتے ہیں کہ سسٹم چینج، ڈنڈے والا سسٹم یہ ہو پائی، ڈنڈا چلنا ہے، ڈنڈے کی زد میں جو آ گیا آپ کو دوبارہ نظر نہیں آئے گا، اور جو ڈنڈے کی زد سے بچ گیا، جس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، اب تک اسمگلنگ، اب تک اس ذخیرہ دوزی کا اقبال جرم کر لیا، تو ہو سکتا ہے ایک پریس کانفرنس وہ بھی کر کے بچ جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسمگلرز پکڑے جائیں گے تو پھر چھوٹ جائیں گے، وہ کسی عدالت پیش ہی نہیں کرنے اگلے، ہاں چھوٹ گیا ہے پرویز الہی، دے عدالتیں بار بار اس کی ضمانتیں، چھوٹ گیا عمران خان، بار بار لے ٹوکرے بھر بھر کے دیں اسے ضمانتیں، عدالتیں، ان کا فیصلہ ہے کہ نہیں؟ آپ نہیں، بہت ہو گیا، بڑے ٹوکرے بھر بھر ضمانتیں ہوں گی ان سیاستدانوں کی، یہ سارے بین ہیں۔ اب سچی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ بڑی خبر دی تھی اور کسی کے پاس نہیں تھی، کسی جرنلسٹ کے پاس نہیں تھی، تو ایسا کر دو ویسا کر دو۔ یہ ضرور گزارش کروں گا کہ میرے ولاگ کو اگر دیکھتے ہیں تو لائک کر دیا کرو، کوئی اچھا کومنٹ کر دیا کرو، چینل جنہوں نے سبسکرائب ابھی نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کر دو۔ آج میرا 41واں ولاگ ہے، 41، یہ میرا 41 ولاگز میرے پورے ہو گئے چینل پہ۔ ہمارے سبسکرائبر جو ہیں وہ 9000 کراس کر گئے۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہم نے 3 مہینے کے اندر 50,000 سبسکرائبرز کرنے ہیں۔ آپ چاہیں تو ایک دن میں کر سکتے ہیں، ویورز اگر چاہیں، دیکھنے والے چاہیں تو یہ پش کرنا ہے سبسکرائب کا بٹن اور سبسکرائب ہو جانا ہے۔ آپ چاہیں تو 2 دن میں، 1 دن میں کر سکتے ہیں۔ میرا ساتھ دیجیے، میں شدید بیماری سے اٹھا ہوں، آپ دوستوں نے حوصلہ افزائی کی ہے، آپ کے لیے بڑی خبر لے کے آتا ہوں، کوئی اچھی بات کرتا ہوں، اسی لیے آپ نے میرے ساتھ محبت کی ہے، اور چند ہی دنوں میں ہمارا چینل کہاں سے کہاں چلا گیا ہے۔ اسے اور آگے لے کے جانا ہے، حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے، جھوٹے لوگوں پہ لعنت ڈالتے رہنا ہے۔ ہم نے اپنا ملک بچانا ہے۔ ہماری سیاسی جماعتوں نے جو کلچر ہمارے ملک کا کر دیا یار، پھر سے میلے لگیں گے انشاءاللہ، پھر سے ہمارا اصل کلچر لوٹ کے آئے گا، پھر سے ہم ڈھول کی تھاپ پہ بھنگڑے ڈالیں گے انشاءاللہ، پھر سے ہم زندہ لوگ ہوں گے، زندہ قوم ہوں گے۔
ذرا ان سے جان چھوٹ جائے. یہ ڈاکوؤں چوروں سے جان چھوٹنے لگی ہے. ہاتھ مضبوط کیجیے ان کے جو ان سے جان چھڑوا رہے ہیں آپ کی. جب ہم اپنے اندر سے اپنا نمائندہ اسمبلی میں بھیجیں گے نا، کوئی جاگیردار نہیں ہوئے گا، کوئی ذمہ دار، کوئی کارخانہ دار، کوئی سرمایہ دار نہیں ہوگا، پڑھا لکھا کوئی بھی بابو ہوگا. ہم میں سے، مڈل کلاس میں سے، غریب کلاس میں سے جب ہم میں سے کوئی جائے گا نا، ہماری بات کرے گا. وہ سوئس بینکوں میں اکاؤنٹس نہیں بنائے گا. ان کو چننا ہے آئندہ 25 کو الیکشن ہوتے ہیں یا اس کے بعد. اللہ حافظ.